Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. And very good afternoon to all of you. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे में मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे कायनात खान सुन FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, डेफिनेटली मेरे प्रोग्राम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। इस वक्त आप हमारा प्रोग्राम रेडियो की फ्रीक्वेंसी 89.4 पर सुन रहे थे और साथ साथ अब हमें फेसबुक के ऊपर लाइव भी देखा जा रहा है। सो प्रोग्राम में शामिल होने के लिए डायल करेंगे 05822532379। इट्स अ कॉलिंग नंबर। और आप SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप करेंगे AJK स्पेस देंगे अपना नाम और पैगाम लिखेंगे और सेंड कर देंगे 8881 पर। राब्ते का बहुत ही आसान तरीन तरीका भी है और आसान तरीन जरिया भी है। सो जल्दी से हमें कॉल और मैसेज कीजिए और बताएं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है और आप कहाँ से हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। और मौसम की भी बताएं कि मौसम कैसा है आपके इलाके का। आज़ाद कश्मीर का मौसम तो बड़ा खूबसूरत है, बड़ी मतलब कि धुंधला सा है और बारिश नहीं हो रही, जिसकी वजह से तमाम चीज़ें हमें ब्लर दिखाई दे रही हैं। थोड़ा ठंडा मौसम है, तो इसमें भी हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत अच्छा मौसम है कि हाँ इसको एंजॉय कर सकते हैं। और आप लोग ये भी बता सकते हैं कि आपका फेवरेट मौसम कौन सा है। आपको धूप अच्छी लगती है, बारिश अच्छी लगती है, या तो फिर नॉर्मल मौसम अच्छा लगता है। अच्छा, बात कर रहे थे आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर तालीमी दबाव के हवाले से और जहनी सेहत के हवाले से भी। देखिए, तालीमी दबाव बहुत ज़्यादा है आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, हम लोगों ने उनको पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला हुआ है, जिसकी वजह से उनकी जहनी सेहत और जिस्मानी सेहत बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रही है। देखिए, तालीम हासिल करने का मकसद ये नहीं कि हम अच्छे नंबर्स ले लें। तालीम आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, आपकी शख्सियत को संवारती है, आपकी किरदार साजी करती है। अगर एक इंसान के पास डिग्री है, अगर एक इंसान के पास 1000 नंबर भी है, उसके पास अच्छी जॉब भी है, अगर उसको बात करने का सलीका नहीं है, बात करने का ढंग नहीं है, तो फिर उसका कोई फायदा भी नहीं है। तो कोशिश करें कि तालीम आपको जो इंसान बना रही है, आप इंसान बनकर रहें, अच्छे तरीके से बिहेव करें। आपका किरदार मजबूत होना चाहिए ताकि जब भी कोई आपसे मिले तो आपसे इम्प्रेस होकर जाए। और हम लोग जो बेजा मतलब कि अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने नंबर्स लेंगे, और दूसरी जानिब जब हम कंपटीशन लगा लेते हैं अपने बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ, तो यहाँ पर जो होता है कि वो बच्चा उस माहौल के अंदर खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो बहुत कोशिश करता है कि मैं अच्छे नंबर लूँ। क्योंकि देखें, आजकल हर बच्चा जो है वो बहुत अच्छे नंबर ले रहा है, अच्छे ग्रेड्स उसके पास है, लेकिन नौकरियों का मसला ये कि नौकरियां फिर भी नहीं मिल रही। जब वो देखता है कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे नंबर्स भी लिए हुए, और नौकरी मेरी उसके मुताबिक नहीं है, जो मैं कमा रहा हूँ उसके मुताबिक नहीं है, तो वो बहुत मायूस हो जाता है। तो सबसे पहली बात, आप मायूस ना हो। आपके पास इतनी मतलब कि स्किल्स होनी चाहिए कि आप कहीं पर भी एडजस्ट हो, बाहर भी जाए आप एडजस्ट हो सके। और दूसरी बात ये कि मायूसी जो है वो गुनाह है, अल्लाह ताला मायूसी को नापसंद करते हैं। आपने इन तमाम तर चीज़ों से निकल कर खुद को बहुत मजबूत इंसान बनाना है। देखें, आपको तरह तरह के लोग जिंदगी में मिलेंगे, बहुत आपको मोटिवेट भी करेंगे, बहुत आपको डिमोटिवेट भी करेंगे, लेकिन आपने हर सिचुएशन के अंदर खुद को पॉजिटिव रखना है। दुनिया चाहे आपको जो मर्जी कहे, बहुत आपको कहे कि तुमने इतनी अच्छी डिग्री ली, अब तुम बैठी हुई हो, घर संभाल रही हो, घर संभाल रही हो, बच्चे संभाल रही हो, या इसी तरह के अब छोटी मोटी जॉब कर रही हो, बहुत से ताने जो हैं वो सोसाइटी वालों की तरफ से भी आपको मिलते हैं। तो आपने उनको जो है जवाब नहीं देना, आपने मेहनत जो है वो जारी रखनी है। आप अपनी मेहनत से जवाब देंगे कि इसका जवाब ये भी हो सकता है, लेकिन हर मुमकिन जो है वो आपने कोशिश करनी है कि मैं अपना बेस्ट दूँ और खुद को पॉजिटिव इस दौर के अंदर रखना है। देखिए, पॉजिटिविटी आपकी बहुत से मसाइल को कम कर देती है।
دیکھیے تعلیمی آج ہم دباؤ کی بات کریں، تعلیمی دباؤ کی وجوہات کون کون سی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے، کچھ یہاں پر بھی شیئر کرتے ہیں جو ہمیں ملتی جاتی ہیں، اور جو لوگ آپ لوگوں کے پاس بھی کچھ وجوہات ہیں وہ بھی آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں بذریعہ SMS اور بذریعہ کال. تو سب سے مین ایشو یہ ہے کہ ہمارا نصاب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، سلیبس اتنا زیادہ ہے کہ اس کو ہم کم نہیں کر سکتے، اور ٹائم بہت زیادہ کم ہے. اب آج کل کے بچے جو ہیں، ابھی میں نے بہت سے اسکولس کے اندر دیکھا ہے کہ وہ ابھی تک وہ اس کورس میں ہی پھنسے ہوئے کہ ہمارا کورس کب کمپلیٹ ہوگا. تو یہ چیز جب آ جاتی ہے کہ جب نصاب بہت زیادہ ہوگا، سلیبس بہت زیادہ ہوگا، تو ہم کیسے اس کو کور کریں گے، اور ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا. اب میٹرک کے بچے ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ تیاری کیسے کریں گے، ریویژن کیسے کریں گے، اور اس کو پریپیئر کیسے کریں گے. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو ہمارے بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ سٹارٹ سے ہی ایسا مائنڈ بنائے کہ ہم لوگوں نے خود سے بھی کچھ پڑھے. اچھا ہمارے بچے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ٹیچر پڑھائیں گے تو ہم پڑھیں گے، ہمیں ٹیوشن والے ٹیچر یہ پڑھائیں گے، گھر سے ہمیں مار پڑے گی تو ہم پڑھیں گے. ایسا نہیں ہوتا. آج کل میں کہتی ہوں کہ بہت مقابلے بازی کا بہت زیادہ رجحان بھی ہے، اور بندہ دیکھ دیکھ کے پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، سیکھنے کو بھی بہت زیادہ ملتا ہے. آپ جلن نہ کریں، حسد نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ آپ ضرور اس سے سیکھیں کہ وہ بچہ پڑھ رہا ہے تو مجھے بھی اتنی محنت کرنی پڑے گی تاکہ میں بھی اس کے مقابلے میں نمبر لے سکوں. اچھا، والدین اور رشتے دار یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی فیملی کے اندر اگر ایک کا بچہ ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی ڈاکٹر بنے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بچوں کے اندر یہ قابلیت ہے، وہ اس قابل ہیں کہ وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں. تو ہمیں اس اپنے بچوں کے معیار کے مطابق جو ہے وہ ہمیں سوچنا ہوگا اور اپنے بچوں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. میں بھی کہ آپ کا بچہ ایک اچھا ڈاکٹر نہ بن سکتا ہو، میں بھی کہ آپ کا بچہ ایک اچھا ایتھلیٹ بن سکتا ہو، ایک اچھا انجینئر بن سکتا ہو، ایک اچھا گلوکار بن سکتا ہو. تو اپنے بچوں کے اندر بہت سی ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو خدا داد صلاحیتوں سے نوازا ہے جو کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر دیکھیں. آپ کے جو بچے ہیں وہ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ سے، آپ لیکن سننا نہیں چاہتے کیونکہ ٹائم نہیں ہے. آج کل ہم نے گریڈز کو سمجھا ہوا ہے کہ جس کے گریڈز بہت اچھے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہی بندہ بہت زیادہ قابل ہے، جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسری جانب جو بچے سکلز حاصل کر سکتے ہیں یا کر لیتے ہیں تو وہ بہت اچھا ارن کریں. دیکھیں جس کے پاس نارملی بات ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ خوشحال نظر آتا ہے، وہ خوش نظر آتا ہے، نارملی بات ہے. اور جس کے پاس علم بھی ہے، ذہانت بھی ہے، وہ ہمیں کہیں نہ کہیں پر مایوس نظر آتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں اپنے اندر سے خود نکالنی ہوں گی، اور اسکل بیسڈ لرننگ پر ہمیں بہت زیادہ زور دینا ہوگا. اور جو نان پریکٹیکل ایجوکیشن سسٹم ہے ہمیں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بچوں کو کریٹیو بنانا ہے. کریٹیوٹی سے ہمیں جو ہے خود بچوں کے اندر کریٹیوٹی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کے بچے اگر کچھ بھی سیکھ رہے کلاس کے اندر، جو سن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، واٹر کے بارے میں، ان کو تجربہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، بہت سے لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا محنت کی، ہمیں اس کا صلہ کوئی نہیں ملا. تو دیکھیں آج کل بہت ایسے انجینئرز ہیں وہ بہت ناکام تجربے کر رہے ہیں، اور سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ان کو کوئی اس کا اچھا بیسٹ پاسبل رزلٹ ملتا ہو. تو ہم کیا کرتے ہیں، دیکھیں ایک بلب کسی نے ایجاد کیا، تو کیا بلب جس نے ایجاد کر دیا اس سے پہلے اس نے کیا کہیں پر ناکام تجربے نہیں کیے ہوں گے؟ بالکل کیے ہوں گے، بہت بار کیے ہوں گے. دیکھیں بندہ جو ہوتا ہے نا، جو اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں، جو جن کی ہم آج مثالیں دے رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے، انہوں نے غلطی پر غلطی نہیں کی. وہ ایک مشہور میں یہ کہوں گی کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ غلطی نہیں کہ یہ آپ غلطی کریں، مگر یہ غلطی ہے کہ آپ غلطی کو دہرائیں. غلطی کرنا یہ ٹھیک ہے کہ آپ غلطیوں سے سیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ غلطی ہوتی ہے کہ آپ وہ بار بار وہ چیز ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں تجربات ضرور کریں، کچھ کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ غلط بھی ہو جاتا ہے نا، آپ کو اس سے ایک سیکھ جو ہے وہ ضرور ملے گی انشاءاللہ. تو سوشل میڈیا پر ہم جن بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے بہت اچھے نمبرز لیے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کامیابیوں سے نوازا ہے. تو یہ چیز ہمارے اندر مایوسی پیدا کرتی ہے. ہمیں اپنے آپ کو جتنا پازیٹیو کر سکتے ہیں ہمیں پازیٹیو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، ایک کلاس کے اندر جو ہوتا ہے تمام بچے ایک جیسے نہیں ہوتے. ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ گاڈ گفٹیڈ ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر اس کے اندر خوبی ڈالی ہوتی ہے. دوسرا جس کو ہم اپنی پڑھائی کے تھرو جو ہے وہ اس قابل بناتے ہیں کہ وہ بھی ٹیچرس کے اندر بھی ہوتا ہے نا کہ وہ شائنس وغیرہ دور کر کے اس کو اسٹیج تک لے کر آتے ہیں. دیکھیں جس طرح ہاتھوں کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ویسے ہی آپ کی کلاس میں بیٹھنے والے تمام بچے جو ہیں وہ اکول نہیں ہوتے. وہ ٹیچر سمجھتی ہیں اور ٹیچر اپنے معیار کے مطابق پڑھا
پڑھا رही ہوتی ہیں کہ اس طرح سے پڑھو. دیکھیں اب ہم خود پر یہ چیز لائیں کہ جب ہم چھوٹے تھے کیا ہمیں ان ٹیچرز جو پی ایچ ڈی ہولڈرز تھے یا جو بھی پروفیسر تھے کیا ہمیں ان کی چیز سمجھ آتی تھی؟ بچوں کو بچوں کے لیول پر جا کر سمجھانا ہی جو ہے یہ میں کہوں گی کہ یہ آپ کا اگر ٹیچنگ پروفیشن اگر آپ نے چوز کیا ہوا تو آپ بچوں کو بچوں کے لیول پر آ کر پڑھائیں, تبھی آپ کا یہ پروفیشن جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے, بچہ آپ کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. سو یہ چیزیں ہوں گی, تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے بچوں کو آپ کے جو اسکول کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جب ادارے والوں کو یہ چیزیں سمجھیں گے تو ایک اچھا انوائرمنٹ ہم لوگ کریٹ کر سکتے ہیں. اچھا ایک کال آئی ہے, کال لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے کہاں سے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. کسی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے کال جو ہے یہ ڈراپ ہو چکی ہے, لیکن آپ لوگوں نے ہمت جو ہے وہ نہیں ہارنی, آپ کال کرتے رہیں. کالنگ نمبر ہے ہمارے 0582253239. اچھا تھوڑا سا ٹیچرز کو بھی پریکٹیکل ہو کر سوچنا ہوگا. آپ اگر کوئی بھی ٹاسک دیتے ہیں بچوں کو, ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس تو بینگ اے ٹیچر اگر میں بات کروں ہمارے پاس ٹائم ہی پیریڈ کے لیے اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ ہم صرف پڑھاتے ہیں. تو بچوں کو بھی چاہیے کہ ٹیچر سے سوال جواب جو ہے وہ کریں. جب سوال جواب کرتے ہیں تو بہت سے بچے جو ہیں جو مطلب کہ کلاس میں اتنے اٹینٹیو نہیں بھی ہوتے وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو سوال جواب ٹیچر بھی سوال کرے بچے بھی سوال کرے تو اس سے ایک ماحول جو کلاس روم کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے نا وہ اور زیادہ جو ہے وہ انرجیٹک ہو جاتا ہے. ایک انوائرمنٹ ہمیں بنانے کی ضرورت ہے. ہم کیسے بنا سکتے ہیں, یہ ٹیچرز کو سوچنا ہوگا کہ وہ اپنے اوپر کیسے کام کر سکتی ہیں. دیکھیں جو اثرات ہیں ذہن پر, جو ہم دباؤ ڈال رہے ہیں بچوں پر گریڈز کا, تو اس پر ذہن پر بھی بڑے اثرات ہوتے ہیں اور جسمانی اثرات بھی ہوتے ہیں کہ انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم پڑھیں. وہ پوری رات دن رات محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ وہ بیمار ہو جاتا ہے, وہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے. اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ بچہ پڑھتا رہا ہے, لیکن جب وہ امتحان کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کو سب کچھ بھول رہا ہوتا ہے. کیوں بھول رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے اوپر محنت کی ہوئی ہوتی ہے. وہ اتنا جاگتا ہے تو کہ اس کو سونے کا ٹائم بھی نہیں ملتا. لیکن یہ چیز بہت زیادہ بری ہے. اگر آپ سارا سال محنت کرتے رہیں گے بیچ میں بریک نہیں لیں گے تو وہ آپ کی ساری ٹائم جو ہے وہ آپ کا ضائع ہو جاتا ہے. تو بریک بڑا ضروری ہے کیونکہ آپ کا مائنڈ اس سے ریلیکس ہوتا ہے. لیکن جسم اور ذہن اور دل کا بڑا ایک گہرا آپس میں تعلق ہوتا ہے. اگر آپ کا دماغ ہی صحیح نہیں, اگر آپ کا دماغ صحیح طرح سے کام نہیں کرا تو پھر آپ کا جسم بالکل صحیح سے کام نہیں کرے گا. تو میں یہ کہوں گی کہ جو جسم دماغ ہے اس کو ہمیں صحیح سے اسٹرانگ رکھنے کی ضرورت ہے. اچھی خوراکیں لیں, اچھے ڈائٹ کریں, چلیں پھریں, گھومیں پھریں تاکہ آپ کی فزیک بھی بہتر ہے اور آپ کوئی بھی جو بھی ٹاسک ملتا ہے آپ کو زندگی میں وہ آپ اچھے طریقے سے کمپلیٹ کر سکیں. سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں بذریعہ SMS اور بذریعہ کال. اچھا اب طلباء کا یہ رویہ ہو گیا ہے کہ وہ امتحانات دینے سے بھی ڈرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کچھ جو پیپرز دیے ہوئے ہمارے اس کے مطابق رزلٹ نہیں آ رہا, یا جو بھی آج کل کا جو کرائیٹیریا ہے آئی ڈونٹ نو, کیونکہ ہماری بار تو بڑی سختی ہوتی تھی. ایز اٹ از نمبر آتے تھے, جو کوئی ری چیکنگ کے لیے بھی جاتا تھا تو اس کے لیے کافی آسانی ہوتی تھی. لیکن آج کل کے دور کے اندر مجھے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمارا کہیں نہ کہیں پر نظام جو ہے وہ بہت ویک نظر آ رہا ہے, جس کی وجہ سے طلباء جو ہیں وہ اسکولز کے اندر بیٹھنے کے بجائے روڈز پر نکل کر وہ اپنے حقوق جو ہیں وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. اور جب ان کو اپنی محنت کے مطابق نمبر نہیں مل رہے ہوتے تو وہ اپنے اندر ایک بیزاری محسوس کرتے. وہ کہتے ہیں پڑھائی کا کیا فائدہ. دیکھیں پڑھنے سے انسان جو ہے نا وہ اس کو بہت زیادہ چیزوں میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. پڑھائی سے کبھی بھی دیکھیں اگر آپ محنت کسی چیز کے لیے کریں نا وہ کبھی رائے گان نہیں جائے گی. تو یہ مت سوچیں کہ مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا. ملے گا, ضرور ملے گا. آپ کو اچھی اور بری چیز کے بارے میں علم ہوگا, آپ کو پتا ہوگا کہ میرے لیے کیا رائٹ ڈیسیژن ہے, اس کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا. دیکھیے اس
اس میں اگر بچے مایوس ہو جاتے ہیں تو اس میں والدین کا بھی بہت زیادہ کردار ہے اور پیرنٹس کا بھی بہت زیادہ کردار ہے، کیونکہ اساتذہ کو روحانی ماں باپ کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو ان بچوں کی آپ نے حوصلہ افزائی کرنی، اور ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کا ہونا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک ایسی ٹیچر ہو جو کہ بچوں کی سائیکی کے بارے میں جانے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر بچہ چپ چپ رہتا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اگر بچہ تیزی سے بول رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، بچہ اگر نہیں لکھ رہا تو وجہ کیا ہے۔ ایک ایسی ٹیچر ہو جو کہ بچے کو الگ سے اس کا ٹریٹمنٹ کرے، الگ سے اس کو پڑھائے، کیونکہ ہمارے لیے تمام بچے جو ہیں وہ تمام اساتذہ کے لیے برابر ہوتے ہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں، ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں۔ سم ٹائم ایک بچہ کلاس میں ایسا ہوتا ہے کہ جس کو بار بار سمجھانے پر بھی نہیں آ رہا ہوتا تو ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، تو جب ہم اس کو ڈانٹتے ہیں تو پوری کلاس اس پر ہنسنے لگ جاتی ہے۔ تو ایسا بالکل بھی مت کریں۔ دیکھیں جب آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہوتی ہے، کچھ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں پر دب کر رہ جاتی ہے۔ تو ایسے بچوں کو بالکل بھی آپ ان کو بلکہ اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، میری کلاس کے اندر مجھے جو لگتا ہے کہ جو بچہ کرنا تو بہت کچھ چاہتا ہے لیکن سم ٹائم اس سے ہو نہیں پاتا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایز کلاس کا مانیٹر بنا دیتے ہیں، پروکٹر بنا دیتے ہیں۔ وہ خوشی خوشی کیا کرتا ہے، وہ سبق یاد کر کے آتا ہے۔ یہ ایک اچھی ٹرک ہے۔ آپ بھی جتنے بھی ٹیچرز اس ٹائم مجھے دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، جتنے بھی بچے مجھے اس ٹائم سن رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی کیا کریں کہ ایسے بچوں کو بہت موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے اسپیشل بچے ہوتے ہیں، تو آپ کیا کریں کہ اگر کچھ بچہ کرنا چاہتا ہے، اگر وہ ان کیس نہیں کر رہا نا، تو آپ اس کو کوئی بھی گفٹ دیں، کوئی بھی یا اسٹار دیں، یا کوئی بھی ٹاسک اس کو ایسا دیں، یا ٹیچرز کا فیوریٹ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ تو ایسے بچوں کو آپ کلاس کا مانیٹر بنا دیں تاکہ وہ بچہ جب اگلی بار ہے، اگلے ٹائم جب ٹیسٹ دے تو وہ فل نمبر بھی لے۔ اچھا، آپ کی جو گفتگو ہوتی ہے اتنی پولائٹ ہوتی ہے کہ آپ بچے کا دل جیت جاتے ہیں۔ سو اس طرح کی جب ہم حرکتیں کریں گے یا اس طرح کی جب چیزیں کلاس کے اندر ہوں گی تو وہ ایک کلاس کی انوائرمنٹ کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ سو جتنے بھی میرے فیس بک کے جو لائیو ویورز ہیں جو اس ٹائم مجھے دیکھ رہے ہیں، ان تمام لوگوں سے میں اجازت چاہوں گی، لیکن ہم آپ ریڈیو کی فریکوینسی 89.4 ہمارا پروگرام جو ہے وہ سن بھی سکتے ہیں